Welcome to the podcast with Gul Bukhari. After a little bit of a gap, हमारे साथ आज बहुत मोहतरम सेनेटर अफराज सियाब खटक साहिब हैं, कोई किसी तारफ के मोहताज नहीं। इनकी लंबी जिद्दोजहद है, पॉलिटिकल इनका करियर है, आई थिंक स्पैनिंग मोर देन 40 years। डॉक्टर तकी साहब हमारे साथ हैं, वो भी उनकी भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बहुत लंबी हैं, उनके स्टूडेंट डे से स्टार्ट होती हैं, लिबरल लेफ्ट पॉलिटिक्स करते हैं, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की हुई है। और डॉक्टर साहब जो हैं वो he's a renowned columnist and political commentator in Pakistan on affairs, regional affairs especially of South Asia। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो वही है जो इस वक्त करंट है, जो इस वक्त एक मसला बना हुआ है। इट इज जो इम्पास बन गया है और बड़ा क्लियर है इस वक्त बिटवीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और वो आप सबको मालूम ही है, आई मीन आई विल नॉट टेक टू मच टाइम ऑन द बैकग्राउंड। आप सबको मालूम है कि नए डीजी ISI की तकर्री, फैज साहब का इस पोजीशन को छोड़ना और नए साहब का आना, ये दोनों मसाइल अलग अलग तनाज़ा बन गए हैं और इसके ऊपर रस्सा कशी, बादियों नज़र में रस्सा कशी चल रही है इन दो अशखास के बारे में, जो जाहिर है दो अशखास तो सिर्फ नहीं है, लेकिन ये बाजवा साहब एक इंस्टीट्यूशन या अदारे को क्या कहते हैं उसको, डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इमरान खान साहब टिचुलरली सिविलियन सुप्रीमेसी को डिस्कस करते हैं। और मेरा ख्याल है एंड में हम उस पर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक बहस चल रही है। मैं यहाँ पे नोट कर लूँ कि हमने एंड में एक जो सवाल मजेदार खड़ा हुआ है सिविल सुप्रीमेसी का, हम उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा, सो वेलकम खटक साहिब, वेलकम तकी साहिब, शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसको इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग इशू, क्योंकि जो मैं लेटेस्ट चीज से शुरू करती हूँ। लेटेस्ट ये हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर सहाफियों की तरफ से और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से स्क्रीनशॉट्स शेयर की गई हैं ऑफ सम चेंज्ड रूल्स ऑफ बिजनेस, जो कि कहा जा रहा है कि ये चेंज किए गए थे अक्टूबर 2020 में, और वो शेयर करके ये बताया जा रहा है कि इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर का है कि वो ISI चीफ लगाएंगे, और कर्नल से ऊपर के जो ओहदे हैं या रैंक्स हैं उनको वो रिटायर भी नहीं कर सकते बगैर प्राइम मिनिस्टर के रजामंदी या सिग्नेचर के। हालांकि इन रूल्स ऑफ, अच्छा अब इसके ऊपर मैं तो यहाँ हम टीम में तो एक्सपर्ट खटक साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने चाहा था कि हमारे पास एक एक्चुअल लॉयर हो आज प्रोग्राम में, जो कि 2-3 के साथ बात हुई, बात तो अच्छी हो गई, लेकिन वो मसरूफियात थी और वो नहीं आ सके। तो खटक साहब को इनवाइट करने से पहले मैं उनकी बातों का अगर निचोड़ यहाँ रख दूं तो मे बी दैट विल गिव अस अ स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने ये पूछा कि ये अक्टूबर 2020 में जो चेंजेस हुए हैं ये कौन से वाले रूल्स ऑफ बिजनेस में हुए हैं, तो बताया गया कि ऑस्टेंसिवली जो फेडरल गवर्नमेंट को रूल करते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस उनमें कहा जा रहा है कि किए गए हैं। मैंने पूछा कि अच्छा इसका कोई डॉक्यूमेंट दस्तयाब है, कहीं पे वेब पे है, कहीं किसी गजेट में नोटिफाई हुआ है, तो तीनों चारों लॉयर्स ने कहा दे डू नॉट नो ऑफ इट। उसके बाद मेरी सीनियर और इंतहाई यानी ऑलमोस्ट टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस, जो कि अब मैं ओहदे तो नहीं बता सकती, लेकिन बहुत टॉप पॉलिटिशियन से बात हुई। मैंने पूछा कि जी इसकी क्या हकीकत है, ये कोई चीज एग्जिस्ट करती है? उन्होंने कहा कि ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इस किस्म का। लेकिन बताया ये गया मुझे लीगल एक्सपर्ट से भी ही कि जो आखिरी उन्होंने देखे हैं पब्लिश हुए हुए
رولز آف بزنس ان کا ڈائریکٹلی ISI سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ان میں ISI کا مینشن نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ دیکھیے ISI کا مینشن نہیں ہوگا، لیکن ان میں یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں فلاں رینک سے اوپر وہ صرف وزیر اعظم صاحب کے اگریمنٹ سے ہو سکتی ہیں، اور ریٹائرمنٹس یا فائرنگز بھی نہیں کر سکتے COS صاحب کرنل کے لیول سے اوپر سے۔ اس کے اوپر تقریباً تینوں چاروں کی، اور خاص طور پہ ایک صاحب جو بہت کلیئرلی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو انہرڈ آف سی بات ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے کرنل سے اوپر کرنی ہے ساری پروموشن سائن، تو وہ اور تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بالکل درست نہیں لگ رہی بات، اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ بیکاز اس وقت ساری بحث کا جو رخ مڑا ہوا ہے وہ اسی طرف مڑ گیا ہے، مطلب زیادہ فنڈامنٹل چیزیں چھوڑ کر ساری بحث اس طرف مڑ گئی ہے کہ جی رولز آف بزنس تو یہ کہتے ہیں 2020 میں یہ چینج ہو گیا، کیا ہو گیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے کہ جو لائرز ہیں اور بہت سینئر پولیٹیشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان چینجز کا وجود کی کوئی شواہد ہی موجود نہیں ہے۔ میں نے بھی تحقیق کی، اسکرین شاٹس کے علاوہ کوئی ایکچوئل ڈاکیومنٹ کہیں نہیں ملا، نہ مجھے ملا ہے اور نہ سینئر ترین کانسٹیٹیوشنل لائرز کو ملا ہے۔ تو خٹک صاحب یہاں میں آپ کے پاس آتی ہوں، اگر آپ پہلے تو یہ تو جو کرنٹ بحث چل رہی ہے رولز آف بزنس، اگر اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈال دیجئے، لیکن اصل سوال پھر آپ سے ہوگا کہ what is the legal framework which governs the existence, authority, etc. of the ISI؟ جی گزارش یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو ایک ڈی جورے ایک سسٹم ہے جو آئین میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اور پھر قوانین ہیں جو پارلیمنٹ نے بنائے ہیں یا عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں، جورسپروڈنس ہے۔ یہ ہے دوسرا ایک ڈیفیکٹو سسٹم ہے جو آئین سے ماوراء ہے، لیکن جو بنایا گیا ہے اور جو بہت سی چیزوں کو کور کرتا ہے، اور خصوصاً جو دفاعی یا ڈیفنس کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، وہ ہے جس میں لکھے ہوئی قانون کی اہمیت نہیں ہے، اور یہیں پہ بلائنڈ سپاٹس ہیں، یہیں پہ آپ کو اس طرح کی گیپس نظر آتے ہیں جو بہت کسی وقت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں، یہ 73 میں آئین بنا، 1973 میں، اس کے یہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی جو 6 سال چلی، سول حکومت، واحد سول حکومت جو 73 کے آئین کے نیچے چلی وہ وہی تھی۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق کا مارشل لا آیا، تو جو ایوولوشن ہوتا ہے آئین کا وہ ڈیکیڈز میں ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے نیچے قوانین کو ایسا ایسا کنفارم کرنا ہوتا ہے، قانون سازی کرنی پڑتی ہے نئے سرے سے، تاکہ جو پرانے قوانین ہیں ان کو آئین کے مطابق بنایا جائے، ڈھالا جائے، کنفارمیٹی پیدا کی جائے آئین کے ساتھ۔ وہ نہیں ہوا ہمارے یہاں سارا سلسلہ، بلکہ یہ ایسا ایریا بن گیا جس میں اور کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا۔ یعنی یہ تو اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ یہ جو جنرل مشرف کا مارشل لا تھا، اس میں جنرل افتخار گورنر تھے خیبر پختونخوا کے، ان کے زمانے میں ایک فاٹا سیکریٹریٹ بنا۔ فاٹا کو چلانے کے لیے انہوں نے کہا، گورنر صاحب نے کہا، چونکہ وہ گورنر بھی تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میں بنانا چاہوں گا یہ سیکریٹریٹ فاٹا کے لیے، اور انہوں نے بنایا۔ اچھا، اب اس کو کوئی کسی قانون میں اس کا نام نہیں تھا، اور جو وزارت ہے، جو وزارت تھی اس وقت، اب تو نہیں ہے، جو قبائلی علاقے کے لیے وزارت تھی، سیفران، منسٹری آف سیفران جسے کہتے تھے، اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز، اس کی جو رولز آف بزنس تھے اس میں بھی نہیں تھی۔ یعنی یہ فاٹا سیکریٹریٹ کا سرے سے وجود نہیں تھا، لیکن یہ سال تک چلتا رہا، کروڑ روپیہ کا بجٹ جاتا رہا، کیونکہ یہ ایک جرنیل صاحب نے بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ اس طرح ہوگا، اور اسی طرح ہوتا رہا۔ مجھے یاد ہے پارلیمنٹ میں یہ سوال میں نے خود ایک دفعہ سینیٹ میں اٹھایا، میں نے کہا ذرا بتائیں کہ یہ کس قانون کے تحت یہ سیکریٹریٹ چل رہا ہے، دیکھیں نا۔ تو اس طرح سے چیزیں ہمارے یہاں ہوتی رہی ہیں کہ جو مارشل لاء میں چیزیں آ گئی ہیں،
پھر ان کو نکالنا جو ہے وہ مشکل رہا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا جب مسئلہ آیا تو پتہ چلا کہ قانون نہیں ہے, اور پھر عدالت نے کہا اور قانون بن گیا. اور آپ نے کہا عدالت نے ایک ایکسٹینشن 6 مہینے کی دے دی, جو عدالت کے پاس اختیار کہاں سے آیا وغیرہ وغیرہ. یہ جو بلائنڈ اسپاٹس ہیں یہ خطرناک ہیں, لیکن یہ موجود ہیں. اور اس سلسلے میں یہ جو پھر خصوصاً پھر جب ISI کی بات آ جاتی ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور اس پہ جیسے میں نے ایک دفعہ 2 دن پہلے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کیسے میں جب سینٹ میں تھا تو انسانی حقوق کی کمیٹی کا میں چیئر پرسن تھا, اور انسانی حقوق کی کمیٹی نے یہ جو مسنگ پرسنز کا کیس تھا اس پہ کافی غور و خوض کرنے کے بعد یہ تجویز تیار کی کہ ہمیں تجویز کرنی چاہیے کہ ISI کے لیے ایک لا بننا چاہیے, جس کے لیے ہم نے ڈیفنس منسٹری سے خط و کتابت بھی کی. شروع میں ہمیں کہا گیا کہ ڈیفنس منسٹری اپنا فیڈ بیک یا رسپانس دے گی ہمیں. یہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, 2013 کے انتخابات ہو چکے تھے اور وہ نواز شریف صاحب تو ڈیفنس منسٹر بھی تھے. تو ایک دفعہ کی میٹنگ مجھے یاد ہے, چونکہ نواز شریف صاحب چین گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ آ جائیں تو جواب دیں گے کیونکہ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ. لیکن یہ کہ پھر وہ آہستہ آہستہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی, انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر ہم نے آخر سینٹ میں ایک تجویز پیش کی, کمیٹی کی طرف سے میں نے پیش کی, اور سینٹ نے اس کی منظوری دی کہ یہ قانون بننا چاہیے. اور ہم نے ایک قانون کا خاکہ بھی سینٹ میں پیش کیا, آؤٹ لائن کی اس طرح کا قانون جو ہے وہ بننا چاہیے. تو یہ تجویز جب منظور ہو گئی تو جو سینٹ کے رولز ہیں اس کے مطابق رولنگ پارٹی کو 60 دن کے اندر 60 ڈیز کے اندر یا یہ قانون بنانا چاہیے تھا, اس پہ مسودہ لانا چاہیے تھا جس پر بحث ہوتی, یا ان کو 60 دن کے اندر یہ ریزن بتانا چاہیے تھا کہ کیوں وہ نہیں بنانا چاہتے. لیکن انہوں نے دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں کی. اور یہ لیکن ایک سینٹ کے ریکارڈ میں یہ بات آ گئی, اور میں تو 2015 میں ریٹائر ہو گیا. اس کے بعد پھر 2017 میں جب سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول بنی اور جس نے سارے معاملات پر بحث کی تو ایک مسئلہ یہ بھی آیا, تو ISI کے لیے لا بننے کی بات آئی, اور سینٹ نے دوبارہ 2017 میں یہ تجویز کمیٹی آف دا ہول نے منظور کی کہ اس طرح کا قانون بننا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. مینڈیٹ کسی ایجنسی کا, اس کا سٹرکچر یا اس کے جو ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے ساتھ, وہ سارا واضح ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بجائے اس کے اس قانون پر عمل ہوتا دوبارہ بھی حکمران پارٹی نے بھی وہ نہیں کیا, بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سینٹ میں پارلیمنٹری پارٹیز تھی سب نے کمٹ کیا تھا کہ اس طرح کا قانون ہم بنائیں گے. لیکن جب دباؤ آیا تو پھر جو لیڈرز تھے پارٹیوں کے وہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ قانون نہیں بن سکا. بلکہ سینٹ کے خلاف ہم نے دیکھا کہ ایک آپریشن ہوا, ہم نے دیکھا کہ ایک طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, بلوچستان میں حکومت توڑی گئی, آزاد ممبروں کا ایک گروہ پیدا کیا گیا, اور وہ باقی تاریخ ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ایک طرح سے سینٹ میں فلٹر لگا دیا گیا اور سینٹ کا چیئرمین بنایا گیا تاکہ سینٹ کے جو ایجنڈاز ہیں اس میں یہ موضوع سرے سے آئے نہیں. یہی قانون لے کے پچھلے دنوں محسن داوڑ MNA جو NDM کے لیڈر ہیں, انہوں نے یہ قومی اسمبلی میں یہ قانون جو ہے جو خاکہ تھا, انہوں نے کہا کہ اس پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں, بحث کے لیے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں, تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن کمیٹی کے سیکریٹریٹ نے اس کو باہر پھینک دیا, اس کو نہیں لیا. تو ایک طرح سے پارلیمنٹ کے دروازے اس پہ بند ہیں. اب بھی دیکھیں نا یہ بحث ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو ڈیفنس کمیٹیز ہیں وہ کہاں ہیں, جو لا کی کمیٹیز ہیں وہ کہاں ہیں. یعنی یہ تو سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی کمیٹیوں کا بھی کام ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل میں مداخلت کریں اور جو قانونی مسئلے ہیں ان پر بحث کریں اور ایک وے آؤٹ تلاش کریں, بجائے اس کے کہ سودہ بازی ہو, پردوں کے پیچھے جو پلیئرز ہیں وہ آپس میں میسنجرز کے ذریعے وہ بات چیت کریں. اور جیسے دیکھیں نا کوئی قبائلی جرگے کے ذریعے تو اس کا فیصلہ نہیں ہوگا نا, یہ تو ایک قانونی مسئلہ ہے, آئینی مسئلہ ہے. اس کے لیے ایک واضح راستہ ہونا چاہیے. تو گزارش ہے کہ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو ڈیفیکٹو سسٹم تھا یہ ناکام ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس چیلنج کو اپرچونٹی میں بدلیں تو یہ وقت ہے کہ ہم جو آئین ہے اس کے مطابق قوانین بنائیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کرتا ہے, وزیر اعظم کا تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے. ذرا کہ گورنمنٹ کی ہر چیز وزیر اعظم کے نیچے ہوتی ہے, چیف ایگزیکٹو کے طور پہ کیبنٹ کے نیچے ہوتی ہے. تو یہ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے
لیکن ظاہر ہے کہ اگر گیپس ہوں گے تو دونوں فریقین اپنی اپنی تشریح اور تعبیریں کریں گے، اور جس کی وجہ سے جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تعطل جو ہے، امپیس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے سامنے پیدا ہو گیا ہے، کئی ہفتے ہو گئے ہیں، یہ تعطل ابھی تک جاری ہے۔ بہت شکریہ خٹک صاحب، and I will come back to you because I would be very interested to find out. مجھے بہت اس چیز میں دلچسپی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جب 2014 اور 2017 میں یہ ٹریگر ہوا آپ لوگوں کی اٹیمپٹ، یہ اس وقت کوئی بحران تھا؟ کیا خیالات تھے، کیا تھاٹس تھے جس نے یہ اٹیمپٹس ٹریگر کی؟ لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں ڈاکٹر تقی صاحب سے ایک دو باتیں پوچھ لوں اگر کہ تقی صاحب، آپ نے بھی اپنے کالم میں بتایا اور باقی بھی جو ایکسپرٹس ہیں بتا رہے ہیں کہ جو ISI تھی وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بنی تھی۔ آج میری جن 3-4 وکلاء سے بات ہوئی جو کہ بدقسمتی سے پروگرام میں شمولیت نہیں حاصل کر سکے، لیکن انہوں نے مجھے بہت ایجوکیٹ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کیسز ایٹ لیسٹ 2 تو منیمم انہوں نے سائٹ کیے جن کا پریسیڈنس موجود ہے، اور جو کہ بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وداؤٹ لیجسلیشن انڈرپننگ اٹ۔ تو ان کی باتوں سے میں نے جو اخذ کیا اور پھر ان سے سوال رکھا تو میں نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 74 سال کی لیزینس ہے کہ کسی نے بھی ان ایگزیکٹو آرڈرز کو چیلنج نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے کہ یہ چیلنج ہو سکتا تھا پچھلے 74 سال ایگزیکٹو آرڈر کی سے ایک پورا اتنا بڑا اور اتنا چھوٹا سا بھی نہیں چل سکتا، وہ کہتے ہیں محکمہ۔ تو سپریم کورٹ کی ڈیسیجنز میں یہ پریسیڈنس ہے۔ اس پہ آپ تھوڑا سا اگر چاہیں تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ دوسری بات، میں آپ سے ایک فنڈامنٹل چیز پہ آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں کہ آج کل میں بھی، آپ بھی، خٹک صاحب بھی، ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ انتہائی ٹیکنیکل بحث کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ کیا رول آف بزنس ہے، کیا نہیں ہے، کیا سپریم کورٹ کا پریسیڈنس ہے، کیا نہیں ہے۔ کیا ہم غلط بحث میں تو نہیں پڑ گئے؟ کیا بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ادارہ جس کا وجود ہی کسی بھی لیگل فریم ورک کے اندر نہیں ہے، تو کیا بحث وہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ادارہ بہت یہ جو محکمہ ہے ISI کا، یہ بہت ہی متنازع رہا بھی ہے اور آج تو اور بھی متنازع ہو گیا ہے۔ کیا ہمیں بحث کو ریسرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے لیے جیسے خٹک صاحب نے کہا کوئی لیگل فریم ورک ہو جہاں پہ اس کے اتھارٹی، اس کا ریمیٹ، اس کے اختیار جو بھی ہے، جو پہلے وہ تو ڈیسائیڈ ہو، پھر آپ رولز آف بزنس پہ جائیں۔ رولز آف بزنس پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں اور اس کے وجود کی جو لا قانونیت یا قانونیت ہے اس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ تو کیا ہمیں نیشنل کانورسیشن کو اس طرف لانا چاہیے یا نہیں، اور پھر ہم ہسٹری میں جائیں گے؟ جی شکریہ جی۔ اور خٹک صاحب نے تو اس کے اوپر بہت سارا بہت پرمغز جو ہے وہ سارے مضمون کا احاطہ کر دیا ہے، لیکن جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میں آپ کے سوال سے ہٹ کے پشاور پہنچ گیا۔ آپ نے 40 سال ان کی جدوجہد بتائی، لیکن میں وہ شعر میں اس کو بند کر دیتا ہوں، ہے تو حفیظ جالندھری کا شعر مگر ہم کو پسند ہے۔ تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے وہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو خٹک صاحب تو آدھی سینچری سے زیادہ ان کی جدوجہد ہے، اور ہم نے سیاسی فکر اور سیاسی رستوں پہ چلنا جو ہے ان کی انگلی پکڑ کر سیکھا ہے۔ تو فاٹا سیکریٹریٹ کا ذکر خٹک صاحب نے کیا، تو خٹک صاحب کی رہائش اس زمانے میں ورسک روڈ پر ہوا کرتی تھی، وہاں پر ایک پروونشل فاٹا سیکریٹریٹ ہوتا تھا۔ تو اسی سے کہیں یہ آئیڈیا جو ہے یہ 2002 کے بعد مشرف والوں نے اس کو اٹھا کر وہ بنانے کی کوشش کی۔ گزارش یہ ہے کہ بالکل معاملہ یہی ہے کہ جو ڈی فیکٹو چلا آ رہا ہے اس کو ڈی جورے مان لیا گیا ہے، اور جہاں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت، گنجائش، موقع آیا، وہاں پر
सियासतदानों को, जमहूरियत को वो मौका, उससे इस्तेफादा करने का मौका जो है वो नहीं दिया गया। देखिए, लेकिन मोटी मोटी 2-3 बातें हैं डिफेक्टो ही सही। हम डिफेक्टो को ही उठा के उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट है ISI, और नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो इसका तो नाम ही कह देता है कि ये आर्मी इंटेलिजेंस नहीं है। लिहाजा ये किसी भी एक सर्विस चीफ से ऊपर है। उसमें चाहे वो मौजूदा जनरल कमर बाजवा हो, चाहे ऑल पावरफुल जनरल ज़ियाउल हक हो, या अपने जमाने के ऑल पावरफुल अयूब खान हो, या कोई सिविलियन हुक्मरान हो। मैंने अपने मजमून में भी यही गुजारिश की, और उसके अंदर चंद मुस्तनद हवाले भी हैं कि जब ये 1948 में ये डायरेक्टरेट जो है वो तश्कील दिया गया, तो इट वाज इन द आफ्टरमाथ ऑफ जो 48 की कश्मीर की लड़ाई है, वहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सिविलियन साइड की थी, उससे जो है वो सबक सीख कर उस जमाने में मेजर जनरल कॉर्थन थे, जो कि ऑस्ट्रेलियन थे ओरिजिनली, लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहे, और फिर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी जो है वो ज्वाइन की, डिप्टी चीफ भी बने उन्होंने। और लखनऊ के थे जनरल सैयद शाहिद हामिद, मशहूर नाम है, और बड़े वज़ादार आदमी थे। अब उस जमाने में ब्रिगेडियर थे। तो ये इनकी इकट्ठी एक कोशिश से ये जो है वो महकमे का डायरेक्टरेट बनाई। महकमा भी नहीं है, यानी एक महकमे का ज़ैली डायरेक्टरेट है। तो वो जब बना और उस वक्त उसकी जो तश्कील हुई, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का था, उसके अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, उसके अंदर नेवल इंटेलिजेंस थी, उसके अंदर एयरफोर्स की अपनी इंटेलिजेंस थी, तो और सिविलियन साइड पर जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो था कि जो बिल्कुल सीधा ब्रिटिश, क्योंकि तरीक़ेकार तो सारा जो है वो अंग्रेज की रियासत का यहाँ पर आया। आइन उस वक्त 1948 में, या चलें 1951 भी मान लें, तो उस वक्त था नहीं। तो जो भी कुछ हुआ वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ होगा, मैंने वो नहीं देखा, लेकिन होगा। बाकी सारे काम भी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुए। बाद में जब आइन बना तो उसको कोई ना कोई आइन का कवर जो है वो दिया गया। ISI की सूरत इस तरीके से हुई कि अगर 51 मान लें तो 58 में मार्शल लॉ लग जाता है, और सब कुछ जो है वो अयूब खान के हत्थे चढ़ गया। उसमें सिविल मिलिट्री सब खलत मलत हो गए। दे वर मिक्स्ड अप टू द एक्सटेंट के तमाम इख्तियारात एक शख्स की जात में उनका इर्तिकाज हो गया। तो उसके बाद तो मन तू शुदम तू मनशुदी, किसी को ये उसको डिफरेंशिएट करने का मौका भी नहीं मिला। और ये बहुत सारे काम जो है, हमारी फौज की प्लेबुक जो है वो 58 के बाद से बदली नहीं है। जो जो चीजें अयूब खान ने की और लिखी और कहीं, ये सारा का सारा मामला जो है वो वहीं से वो चला आ रहा है। हत्ता के जो मैंडेट्स और जो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में इनके अफकार हैं, मसलन जनरल सैयद शाहिद हामिद की ही मिसाल दे देता हूँ। वो अपनी किताब में इन सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे, जिसमें बहुत सारे मुसलमान भी थे, उनको वो ट्रेटर्स, गद्दार कह के मुखातिब करते हैं। और उजूबा यह है कि उसी किताब का फॉरवर्ड जो है वो एक गोरे ने लिखा है, फिलिप ज़ीगलर ने, और वो जनरल शाहिद हामिद को फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनलेक का नौकर, सर्वेंट लिखता है, और मोस्ट लॉयल फॉलोअर डिसाइपल। तो ये देखिए, ये जो बैक व्यू मिरर है, इससे आगे जाने में बहुत मदद मिलती है। ये सारी चीजें जो है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जिन लोगों ने इसको तश्कील दिया, वो सियासतदानों से और एंटी कॉलोनियल जो एक्टिविस्ट और मुबारिज थे, उनसे उनकी नफरत, उनसे उनकी एक्सपेरेशन, ये इसका अंदाजा आप लगाइए। तो ये जब महकमा बना और चला और इसकी डायरेक्टरेट चलती चली गई, तो उन्होंने फिर इसको डिजूरे के इख्तियार के नीचे आने नहीं दिया। भुट्टो साहब ने इसके अंदर कुछ कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसको अपने
مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. حالانکہ میں نے یہ بھی ایک گزارش کی ہے کہ یہ کامن پرسپشن ہے کہ بھٹو صاحب نے اس میں پولیٹیکل سیل بنایا. ایسا نہیں ہے. جو اوریجنل ISI تھی اس کے 3 حصے تھے. ایک انٹیلیجنس جو کہ سرحدوں کے باہر کام کرتا تھا, ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ملٹری کے اندر, جس کو اب ڈائریکٹریٹ C کہتے ہیں, اور وہ باہر والا جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ S ہے, اسپیشل آپریشن وغیرہ سارے اس کے نیچے آتے ہیں. اور ایک تیسرا تھا جو سگنل انٹیلیجنس کرتا تھا. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل, تو یہ ایوب نے اس کو پہلی دفعہ استعمال کیا. بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف سیلز بنوائے, کوئی شک نہیں. اور انفیکٹ جنرل غلام جیلانی خان ان کے DG ISI تھے کہ جو پورے بھٹو صاحب کے پورے ٹینر ایز پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر وہ ISI کے ڈائریکٹر رہے. وہ پروبیبلی 3rd لانگسٹ سرونگ ISI کے ڈائریکٹر تھے. نمبر 1 پہ جنرل کاتھون ہے, اس نمبر 2 پہ جنرل اختر عبد الرحمان ہے. تو ان لوگوں نے کوشش تو یہ کی کہ ان آرگنائزیشنز کو پھر کچھ تھوڑا سا اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں اس کو, بٹ دے could not. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سویلینز ویک بھی ہوئے, سویلینز کو جو ہے بار بار ان کے رستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں. تو موجودہ صورتحال کی طرف اگر ہم آ جائیں تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ISPR سے ایک پریس ریلیز جاری کیا جا سکتا ہے. وہ مثال کے طور پہ یہاں پہ تو سویلین بھی ایک دفعہ بے نظیر بھٹو بی بی نے جنرل شمس الرحمان کلو جو ریٹائرڈ تھے لہٰذا سویلین تھے ان کو لگایا, تو سویلین بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ عمران خان چاہے ان کا پپٹ ہی ہے وہ جو ہے اس کے اوپر. تو آئی تھنک دیر از اے لٹل مور ٹو اٹ. ان کو عمران کو باکس ان کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. ایک مثال میں نے اور دی کہ جنیجو صاحب کمزور وزیر اعظم سمجھے جاتے تھے, ہینڈ پک وزیر اعظم تھے. ضیاء الحق جو ہے اپنے زمانے کا فرعون سمجھ لیں اس کو. تو 5 نام DG ISI کے لیے جنیجو صاحب کو بھیجے گئے, جس میں سے کوٹ ان کوٹ انہوں نے جنرل حمید گل کو چنا. تو ضیاء الحق کے زمانے کی, یہ میں ڈی فیکٹو پریکٹسز آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ڈیجورے تو نہیں ہے. اسی طرح جنرل پاشا کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گیلانی صاحب کے دفتر سے ہوا, اور 6 مہینے یا سال کے بعد ان کو کھڑے ہو کے پارلیمان میں کہنا پڑا کہ یہاں پہ ریاست کے اندر ریاست چل رہی ہے. تو ڈی فیکٹو کو بھی تو نہیں چلا رہے. ڈی فیکٹو سارا کچھ اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. جی ڈاکٹر صاحب, what the lawyers are saying is that they pretty much endorsed everything you said, but they said that all of this جو آپ نے باتیں مینشن کی ہیں, انہوں نے یہ ایگزامپل بھی دی اور انہوں نے کہا لیکن یہ سب ٹریڈیشنز ہیں, اور یہ ٹریڈیشنز جو ہیں یہ کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہیں. سو اٹس اے بگ اوپن کوسچن, رائٹ؟ I would agree that traditions can be challenged, لیکن وہ اس لیے چیلنج نہیں ہوں گے کہ اس میں سے the baby has to be thrown out with the bath water. اس لیے کہ اس کو ریفارم کر کے اس کو ایک اسٹرکچر کے نیچے لایا جائے. دیکھیے اگر ایک محکمہ جو ہے وہ اس طرح قائم ہو گیا اور اس کا ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ قائم ہو گیا, یہ تو نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کو ڈیزالو کر دے گا. سپریم کورٹ یہ کہے گا کہ آپ اس کے لیے قانون بنا کر لائیں, آپ پارلیمان کے پاس جائیں, اس کے لیے قانون بنا کر لائیں. یہاں تو سوال یہ ہے کہ جو کنونشن ہے اس کو بھی ماننے سے انکار, اور فوج کا اپنا کنونشن ہے, کسی اور کا نہیں ہے. یہ مثالیں, جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ ہمارا آدمی تو نہیں تھا, وہ بھی جس پریکٹس کو فالو کر رہے تھے اس کو بھی فالو کرنے سے انکار. یعنی دس از امپیونٹی. یہ جو ہے یہ ایک بریزن طریقے سے ایک آدمی کو لا کر ایک پپٹ کو مسلط کیا, 3 سال اس کو دیکھا, اور اس کو یعنی اس کی ہر جو ہے وہ ناز نخرہ انہوں نے اٹھایا, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ جو کام وہ کر رہا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو معلوم باتیں تھی. اس کے باوجود جب ان کو یہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے جب ان کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتا ہے تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ حلال بلکہ ذبیحہ ہے, اور جب جنرل فیض کی ایکسٹینشن عمران کو چاہیے ہوئی تو ان کو ناراضگی اس لیے پیدا ہو گئی کہ یہ ان کے انسٹیٹیوشنل مفاد کے خلاف جاتی ہے. وہ اس قسم کی پاکٹس کریٹ نہیں ہونے دیتے. تو عرض یہ کہ ڈی فیکٹو کو ڈی جورے میں بدلنے کے لیے ایک بہت بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ پوری سیاسی کوشش ہے, جو پارلیمانی کوشش ہے. وہ چیز ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی. جو اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں, دے آر سارٹ آف اسٹیئنگ آؤٹ آف اٹ.
ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اس طریقے کا تبصرہ نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے فوج جو ہے وہ ناراض ہو جائے اور آئندہ کے لیے مسئلے بنے. حالانکہ وہ فوج کو اس وقت فوج کی مدد کرنے کے لیے بھی کچھ بہت آمادہ نظر نہیں آتے. جی I would sort of agree with you. I think جو مجھے نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بالکل کوئی ہیلپ کرنا یا کوئی اس میں چھلانگ لگانا یا اس فریب کے اندر گھسنا نہیں چاہ رہے. وہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے. وہ تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے پاپ کارن کے لفافے لے کے سائڈ پہ رنگ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں. Because this whole sort of thing, you know, it is self-embusting, right? Would it be correct to say that? Because دیکھیں اس کے اندر اگر تیلوں میں آگ لگی ہوئی ہے تو اپوزیشن نے تو اس کے اوپر ایک قطرہ بھی نہیں چھڑکنے کو تیار. کسی پیٹرول ہاں مریم نواز کی بالکل سپیچ نے چھڑکا تھا لیکن ایسا اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایبریشن سی تھی. وہ ایک بڑی دھواں دھار سپیچ تھی, ایک بار دھواں دھار فورے تھا. لیکن بیفور دیٹ اینڈ آفٹر دیٹ آپ ان کے ذمہ داران سے بات کر کے دیکھیے. یہ آج کل پرائیویٹ میں بھی نہیں کوئی خاص بات کر رہے, یہ ٹی وی پہ بھی نہیں کر رہے. اینڈ دے آل سیم ٹو بی like gleefully eating the popcorn and watching this whole show go down, you know. But میں خٹک صاحب کے پاس واپس جاتی ہوں. خٹک صاحب ایک تو جو تقی صاحب نے باتیں کی ڈی جورے ڈی فیکٹو وغیرہ کی, آپ تو اس سارے میں شامل تھے. You tried to convert it into de jure but you obviously were thwarted. لیکن اگر میں آپ سے ایک دو اس پہ بھی اگر آپ نے مزید گفتگو کرنی ہے تو ہمیں بتائیے گا. لیکن ایک آدھا سوال یہ ہے کہ ایک تو جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا جی, جو اس وقت مطلب سارے فنڈامنٹل ایشو سے ہٹ کر جو ایشو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, نشاندہی کر رہے ہیں, اس مسئلے پہ کہیں بات نہیں ہو رہی. انفیکٹ آپ مین اسٹریم میڈیا کو چھوڑ دیجئے, ایون سوشل میڈیا پہ یہ بات نہیں ہو رہی. باتیں ہو رہی ہیں رولز آف بزنس, باتیں ہو رہی ہیں کس کا استحقاق, باتیں فنڈامنٹل بات جو آج آپ نے کی, جو تقی صاحب نے کی کہ کوئی قانون ہے ہی نہیں, کوئی رولز وضع ہے ہی نہیں, اور آپ لوگوں نے کوشش کی, اس پہ بات نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے ہمیں بات یہ کرنا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو فنڈامنٹل ایشو ہے اس پہ کیوں بات نہیں ہو رہی. اس پہ میں آپ سے چاہوں گی. اور دوسرا میں آپ سے چاہوں گی کہ تقی صاحب نے دو تین ان کے جو ڈائریکٹوریٹس تھے, ڈائریکٹوریٹ ایس, ڈائریکٹوریٹ سی, اینڈ دین ڈیڈ یو سے ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹوریٹ سگنلز, رائٹ؟ جی یہ تو ابتدا میں 3 تھے, اب موجودہ اس وقت 6 ہیں. اور اب جو ہے ایک میجر جنرل جو ہے اس کو سپروائز کرتا ہے ایک کو. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کم از کم لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے نیچے 3 میجر جنرل کام کر رہے ہیں. تو اس کا ایکولنٹ جو ہے وہ ایئر مارشل یا دوسری طرف وائس ایڈمرل ہوگا اگر نیول یا ایئر فورس سے آئے تو. اوکے, تو آپ نے کہا کہ اس وقت 3 تھے. ایک ایکسٹرنل اسپیناج کو دیکھتا تھا, ایک انٹرنل انگریس آف سپائز کو دیکھتا تھا, یہی سمجھ آیا مجھے, اور تیسرا سگنل مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 ہیں. میں خٹک صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں, لیکن آپ باقی 3 کی اگر نشاندہی کر دیں, میں ان سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ are they actually doing that? Is ISI doing any of that? Or is it simply only now focused on جاسوسی کر لو سیاستدانوں کی, جاسوسی کر لو صحافیوں کی, کسی کو چک لو, کسی کو مار لو, کسی کو پیٹ لو, کسی کی تصویریں چلا دو, کسی کی ویڈیو چلا دو. I really want to understand کہ پہلے 3 تھیں, اب 6 ہیں, وہ باقی 3 کون ہیں؟ خٹک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ وہ کام کر بھی رہی ہیں یا ان کاموں کے علاوہ یہ انٹرنل جاسوسی عام شہریوں پہ اور سیاستدانوں پہ کریں, یہ کیا رہا ہے؟ مطلب جسٹ کوئکلی اف یو کین ٹیل می, اگر اف یو ڈو نو کہ باقی 3 ڈائریکٹرز کیا ہیں, دین ویل گو ٹو ڈاکٹر صاحب, سوری سینیٹر صاحب.
دیکھیے اس کے اندر تو متفرق چیزیں ہیں. اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وارفیئر اور ایسپیناج جو ہے وہ 60 سال کے بعد اس کے اندر مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لاجسٹک سیلز ہیں, ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سیلز ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا ریمٹ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں تو نہیں ہے. اور یہ جو فوج کی ڈاکٹرنل گرین بکس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا ذکر نہیں آتا. یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, اور میرے خیال میں یہ انفارمیشن تو انہوں نے سینٹ سے بھی اس وقت چھپائی تھی جس وقت یہ 2014 اور 17 میں آئی تھنک یہ 2 مرتبہ یہ کوشش کی گئی تھی جب اس کو دیکھنے کی. Okay, so let's go to Khattak Sahib. Khattak Sahib, I'm sure has a lot to say about this. جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا, دنیا بھر میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں آدمی اس پہ بھی نظر ڈالے نا. یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں اسٹیٹ کے محکمے یا حکومت کے محکمے ہوتے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی 2 اسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک ان کا آپریشنل اسفیئر ہوتا ہے, ایک ان کا ایڈمنسٹریٹو اور مینڈیٹ کا ہوتا ہے. تو یہ جو آپریشنل ہے وہ ظاہر ہے کہ کنفیڈینشیل ہوتا ہے, وہ ہر ریاست کے اپنے اپنے قانون اور رولز کے مطابق وہ کام چلتا ہے. اور دوسرا ہے اس کا مینڈیٹ اور اس کا ریاست اور حکومت کے دوسرے شعبوں سے تعلق وغیرہ. تو ہمیں غرض یہ پہلے یہ اس بات سے جو کہ حکومت, ریاست اور آئین سے تعلق ہے قانون, باقی اس کے اندر جو بھی ہے 3 حصے کے ڈائریکٹ ہیں یا 5 ہیں یا 10 ہیں, وہ اتنی ہمارے نقطے سے اہم بات نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کے لحاظ سے اصل میں 2013 میں ہم نے اس پر بحث شروع کی, کیونکہ یہ جو ڈس اپیئرڈ لوگوں کا قصہ تھا یہ بڑھ گیا تھا. اور انسانی حقوق کی کمیٹی جو سینٹ کی تھی اس کے پاس بہت سارے درخواستیں آئی تھی, مواد آیا تھا. اس بلوچستان میں بڑے پیمانے پہ پہلے لوگ گم ہو گئے, پھر فاٹا میں اور خیبر پختونخوا میں بہت لوگ جو ہے اٹھا لیے گئے. تو یہ لوگوں نے کہا کہ ایسے ہوئے, تو تھوڑی سی ہم نے ہماری جو کمیٹی تھی اس نے ایک سب کمیٹی اس کے لیے بنائی, جس کے فرات اللہ بابر صاحب تھے, نسرین جلیل صاحبہ تھی, ایک اور سینیٹر تھا. تو انہوں نے اس پہ کام کیا کچھ مہینے, پھر انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جس کو کمیٹی کی میٹنگ میں جس پہ بحث ہوئی, اور کافی بحث کے بعد یہ تجویز منظور ہوئی کہ ہم ڈیفنس منسٹری کو خط لکھیں اور ان سے کہیں کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ISI کے لیے قانون بننا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کا اندازہ ہوا, جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ تھا کہ یہ لوگ اکثر و بیشتر ISI نے اٹھائے ہیں, اور چونکہ ان کو اٹھانے کا اختیار نہیں ہے قانوناً, وہ گرفتاری نہیں کر سکتے, لیکن وہ گرفتاریاں کرتے رہتے ہیں. تو پھر وہ انکار کرتے ہیں, تردید کرتے ہیں, اس سے مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اور لمبا ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ اس کے لیے قانون بننا چاہیے تاکہ سارے معاملات قانون کے دائرے کے اندر ہوں. اس میں ہم نے کہا کہ ڈیفنس منسٹری کو ہم نے لکھا کہ آپ لوگ بتائیں, ہم نے ایک خاکہ تیار کیا قانون کا, اور ہم نے کہا یہ ہمارے خیال میں قانون ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ آپ اپنا فیڈ بیک دیں. اس وقت آصف یاسین ملک صاحب جنرل ریٹائرڈ, وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے, 1-2 دفعہ میٹنگ میں آئے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ایک جواب تیار کیا ہے, وہ لکھ کر ہم لا رہے ہیں. لیکن پھر بعد میں وہ لائے نہیں, اور بالکل انہوں نے جواب بھی نہیں لکھا. تو کافی عرصہ خط و کتابت کے بعد پھر ہم نے سینٹ کی پلینری میٹنگ میں ہم اس کو لے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس تجویز میں یہ تھا کہ اگر ایسے معاملات ہوں کہ جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیاں گرفتاری چاہتی ہیں, تو ان کو اگر یہ حق وہ لینا چاہتی ہیں قانون میں, تو اس کے لیے پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. جیسے دوسرے محکمے پولیس یا دوسرے محکمے جب گرفتاری کرتے ہیں تو پھر وہ عدالت کے پاس جاتے ہیں, اور ریمانڈ یا کسٹڈی جو بھی ہے وہ عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں. تو وہ یہ ہماری تجویز تھی کہ اس طرح کا قانون بنے. بہرحال وہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ نہیں بنانا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا, اور وہ ہماری کارسپونڈنس جو ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی. لیکن بہرحال ہم نے سینٹ کے اندر ہم نے یہ تجویز پیش کی. تو یہ جو فنڈامنٹل ایشو ہے اصل میں یہ اہم بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک نارمل ریاست بننے کی طرف جانے کی طرف بہت اہم قدم یہ ہوگا کہ یہ قانون بنے. کیونکہ دیکھیں ویسے تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ساری دنیا میں بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ وہ ریاست کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں, لیکن یہ صرف آنکھیں اور کان ہی ان کو رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے حکومت چلانا شروع کر دیں تو اس سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اگر وہ سیاسی انجینئرنگ میں انوالو ہو جائیں, اور یہ بات غلط ہے کہ بھٹو صاحب نے شروع کیا. یہ ایوب خان کا الیکشن کس نے لڑا تھا؟
جو صدارتی انتخابات میں امیدوار تھے یہ کون اس کے لیے کیمپین کر رہا تھا؟ یہی لوگ کر رہے تھے، اور بی ڈی کے جو ممبرس تھے ان کو خریدنے بیچنے کا کام سارا. تو یہ سلسلہ یعنی بھٹو صاحب نے یہ تھا کہ نیب کے خلاف انہوں نے ایک سیل وغیرہ کچھ بنائے کیونکہ نیب پر پابندی لگی اور نیب کے خلاف کارروائیاں ہوئیں. لیکن اس کے علاوہ سیاست میں یہ خود بھٹو صاحب کے خلاف بھی پھر یہی سارا سلسلہ جو تھا یہ کوج ہوا ضیاء الحق کا. یہ کوئی آسمان سے تو کو والے نہیں اترے تھے، یہی لوگ تھے. تو گزارش یہ کہ یہ اہم بات ہے کہ فنڈامنٹل جو کویشچن ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ایک نارمل ملک بننے کے لیے. اور تھوڑا سا یہ دیکھیں کولڈ وار بھی ختم ہو گئی ہے، اور ہمیں یہ جو جیو اسٹریٹجک معاملات ہیں جس میں ہم ساری زندگی ناک تک دھنسے رہتے ہیں اور اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، ایجوکیشن، ہیلتھ، ساری چیزیں دری کی دری رہ جاتی ہیں. ہماری ساری جو ریاستی نظام ہے اس کا بجٹ ہے وہ سب لگا رہتا ہے ان چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا موقع ہے کہ اس کو بیٹھا جائے. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کہاں ہے، سیاسی پارٹیاں کہاں ہیں. دیکھیں نا، یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں یہ بحث وہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز میں ہونی چاہیے تھی، اور پارلیمنٹری کمیٹیز نے میٹنگ نہیں بلائی اس کے بارے میں، سر سے کسی نے ایک حرف نہیں کہا. دیکھیں نا، یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے. اور وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ تصادم ہو یا خدا نخواستہ صورتحال اور بھی زیادہ بگڑ جائے، اور یہ اس بات کا امکان ہے کہ صورتحال بگڑ جائے، اور یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، ایسا ہوتا رہا ہے. تو اس طرف ہم کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کی روشنی میں دیکھیں. قانون اور آئین سے جہاں انحراف ہوگا پھر یہ پیور اقتدار کا سوال بن جائے گا. پھر اقتدار کا سوال جب بن جائے گا تو اورنگزیب، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، اس نے اپنے باپ کو جیل میں ڈالا، شاہ جہان کو، اور اس نے بائی کو قتل کیا، دارا شکوہ کو، اور اقتدار پر اس نے قبضہ کیا. اقتدار میں تو پھر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، گردن توڑ مقابلے ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ریاستوں میں اس لیے آئین اور قانون پر عمل ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال بننے نہ پائے. اور اس کے لیے آئین اور قانون کا راستہ جو ہے وہ سختی سے ہوتا ہے، اور عدالتیں بھی ہوتی ہیں پھر اس پر عمل درآمد کے لیے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو ڈیفیکٹو نظام ہے اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کہیں. دیکھیں نا، یہ بھی بہت نامناسب بات ہے. روزانہ دیکھیں نا یوٹیوبرز جو باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جادو منتر ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ باتیں بہت غلط بات ہے. ہم ریاستی معاملات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آئینی معاملات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قانونی معاملات، ان کو ان چیزوں میں الجھانا غلط ہے. ہمیں سنجیدہ اس پر بات گفتگو کرنی چاہیے، ایک کنورسیشن، نیشنل کنورسیشن ہونی چاہیے. ہمارے وکلاء ہیں، قانون دان ہیں، ان کی رائے لینی چاہیے. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی رائے لینی چاہیے. ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے تجربے ہیں. ایسے مثلا پی ایم ایل این نے 5 یا 6 آرمی چیف مقرر کیے ہیں، اور ان کے سامنے سارا قصہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا کافی لمبا تجربہ ہے اقتدار میں، اور ان چیزوں کا ان کو تھوڑا سا علم ہے. ایک مکالمہ ہو جس میں یہ ساری چیزیں سب لوگ ان پٹ کریں، اور اس سے وے آؤٹ، حل کے لیے ہم سولوشنز کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ اس کو بحران کی طرف لے جائیں، بجائے اس کو کہ اس کو ایک زیرو سم گیم بنایا جائے اور سیاسی ہار جیت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم سولوشنز کی طرف ہمیں لے جانا چاہیے. I think that's بہت ہی آپ نے مطلب نشاندہی جن چیزوں کی ہے، بہت فنڈامنٹل باتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. میں تقی صاحب کی طرف لے جاتی ہوں اور پھر اس کو اختتام کی طرف بھی لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، because I think we're running out of time. تقی صاحب، جو خٹک صاحب نے باتیں کی ہیں، جو انہوں نے سارا بتایا، اس سے کیا آپ کو لگتا ہے، جیسے خٹک صاحب نے کہا یہ ضرورت ہے کہ اس کو آئین کے پیرے میں لے کر آیا جائے ISI کو، لیکن انہوں نے اپنا تجربہ جو بتایا 2013 پھر 2017 والا، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیسکلی خواہش یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، اس کو قانون کے پیرائے سے باہر ہی ہم نے رکھنا ہے، اور اس نے تھوارٹ کی پارلیمنٹ کی ول کہ اس کو کسی پیرائے میں لے آیا جائے، جس کا آج شاید ان کو خود بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن ڈو یو سی کہ جو اسٹیٹ ہے یا جو استعمال جن کی پاور میں ہے ISI، they really do not want to bring this particular directorate to come within the purview, the parameter of the constitution or the law of the land, number one. Number two, اب یہ تو پرٹیکولر سوال ہے آپ سے،
پھر ہم اس کو کھول دیں گے کہ آج اس موضوع کو لے کر سول سپریمیسی کے اوپر بحث چل رہی ہے، اس پہ آ جائیں گے۔ خٹک صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، یہ یوٹیوبرز والی، کہ بڑی غلط باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم ایک ملک کی، ایک نظام کی، ایک ریاست کی بات کریں اور یہاں پہ جادو ٹونے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن خٹک صاحب کی جو شکایت ہے اس کو بھی کانٹیکسٹ میں رکھیے کہ ہم سے مطلب میں نہیں، آپ نہیں، ہم سے مطلب جو سارا ملک اس وقت جن کی زبانیں چل رہی ہیں جادو ٹونے اور جنات اور گوشت پھینکنے کے اور باقی چیزوں کے حوالے سے اور چلے کاٹنے کے حوالے سے، یہ کیا ہمارا قصور ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اس پہ تجزیہ کیجیے گا، اور بالکل اینڈ میں ہم آئیں گے اینڈ ویل ٹرائی ٹو ریپ اٹ اپ کہ یہ سارا تجزیہ کرنے کے بعد what next۔ لیکن یہ تو 3-4 سوال ہیں، so I'll remind you again, does the state really still want to stay and keep some of its strongest tools outside of the purview of the law, and then YouTubers, and then civil supremacy, and then what next? But obviously all 4 questions are not just to you, but I'm kind of opening it up کہ ہم سب اس پہ کامنٹ کریں۔ جی عرض یہ ہے کہ جو ISI کا ڈائریکٹریٹ ہے، خٹک صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ آئیز اینڈ ایئرز کے طور پہ اس کا رول ہے، لیکن متاسفانہ وہ جو ہے وہ دست و بازو بنا ہوا ہے، اور ایسا بازو جو باقیوں کے بازو مروڑ رہا ہے، اور فوج اس سے یہی کام لینا چاہتی ہے۔ جی بالکل اورنگزیب کی بات درست ہے، اس نے ابن انشا نے کہیں لکھا کہ اورنگزیب نے ساری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی اور کسی ایک بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ تو یہاں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے، اور اس کو ایک لیگل بلیک ہول میں رکھنے کا فوج کو ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ براہ راست، اور میں فوج جو ہے وہ جنرلی نہیں یوز کرا، یہ اسپیسیفکلی آرمی کی بات ہے۔ دیکھیے نیوی اور ایئر فورس یہ کام نہیں کرتے، اور نہ ISI ان کی سروس میں یہ خدمتیں بجا لا رہا ہے، یہ سیدھی سیدھی جو ہے وہ آرمی کی خدمت میں کام کرتے ہیں۔ فوج ایک یہ پرسپشن دیتی ہے پاکستان کے اندر ذرا کم، لیکن دنیا میں یہ بہت ساری وارداتیں جو فوج نے کی ہیں وہ ISI نے کی ہیں۔ مثال کے طور پہ یا بعض دفعہ ISI بھی یہ کہتی ہے کہ لوگ ہمارے تھے، آپریشن ہمارا نہیں تھا، ایک پلاسبل ڈینائبلٹی جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی لیئر سے ان کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ISI ایک سیپریٹ پاور سینٹر نہیں ہے فوج کے اندر۔ پاکستان کی فوج بہت کچھ ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ پاکستان کی فوج میں نہیں ہے، آرمی میں، وہ ال ڈسپلن ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ لیفٹیننٹ جنرل لیول کا آدمی جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ٹکرا جائے اور اس کا شاخسانہ اس کو اٹھانا نہ پڑے، جو کہ ہم نے دیکھ لیا جنرل فیض کی صورتحال میں کہ اس کا پرسنل ایمبیشن جو ہے وہ فوج کو پسند نہیں آیا۔ یعنی بالکل سملر ایگزامپل ہے، باجوہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملتی ہے کیونکہ وہ فوج اس کو اپنے محکمانہ مفاد میں سمجھتی ہے۔ یہاں پر ایک آدمی جو عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی قربت ہے، اس کو وہ اس کے شخصی ایمبیشن جو ہے وہ سمجھا گیا۔ فوج ISI کو اپنے جو انٹرنل مفاد ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہے، اور وہ تو ہر ممکن یہ کوشش کریں گے کہ جو ہے یہ کسی آئینی قانونی دائرے میں نہ آئے۔ So we're nowhere near bringing this outfit into a legal framework. دیکھیے اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو پہلے اس کے لیے کوئی بیان تو کرے کہ سویلینز کیا چاہتے ہیں، سویلینز اس کو کس طریقے سے اسپیئر ہیڈ کریں گے۔ سویلینز نے کیا تھا نا 2013 اور 2017 میں، نہیں وہ کیا تو 2008 میں بھی تھا۔ آپ کو یاد ہو جون جولائی 2008 میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی جو کوalition گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی نے آتے ہی ایک یہ کوشش کی کہ اس کو ISI کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے لے آ جائے۔ میرے خیال میں 48 گھنٹے کے اندر وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہ
رول بیک کرنا پڑا, وہ نوٹیفیکیشن واپس گیا. تو دیکھیے سیاسی عمل جو ہے وہ 2020 تو نہیں ہوتا. سیاسی عمل جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بات نہ کی جائے اور کام ہو جائے. پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں 3-4 سابق وزرائے اعظم حیات ہیں اور فعال ہیں سیاست میں. ان کے کسی کے منہ سے میں نے نہیں سنا ابھی تک کہ اس موضوع کے اوپر ان کا تبصرہ کیا ہے. اور بالخصوص میاں نواز شریف کو اس موقع سے اس موقع پہ باہر نہیں رہنا چاہیے. ان کو ایک بات کرنی چاہیے. وہ سینئر موسٹ سیاستدان اس لحاظ سے ہیں کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے. ان تمام سرد و گرم چشیدہ ہیں وہ. تو یہ چیز جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میک اے کیس فار اٹ. جب تک اس کے لیے کیس نہیں بنے گا تو اس کیس کے لیے جدوجہد کیسے ہوگی, اس کے لیے آپ رائے عامہ کیسے ہموار کریں گے. یہاں پر صرف باہر بیٹھنے سے تو کام نہیں بنے گا. دیکھیے جی سیاست جو ہے وہ کانٹیکٹ سپورٹ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ میدان میں اترنا پڑتا ہے. باہر سے بیٹھ کے تو میری طرح صرف تجزیہ کر سکتے ہیں. عملی جدوجہد جو ہے وہ بیانیے سے شروع ہوتی ہے اور پھر میدان میں ہوتی ہے. تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں باہر بیٹھی ہیں اور وہ عمران مخالف بھی ہیں اور فوج کے بارے میں بھی اپنی ریزرویشنز رکھتی ہیں, ان کو ایک کلیئرٹی اس موضوع کے اوپر اختیار کرنی چاہیے کہ ڈی فیکٹو کیا ہے, ڈی جورے کیا ہے, مسئلہ اس وقت کس وجہ سے خراب ہوا ہے. چاہے وہ عمران کی پرسنل انا کا مسئلہ ہے یا اس کی پرسنل اقتدار کو طول دینے کا معاملہ ہے, لیکن جیسا کہ خٹک صاحب نے بالکل شروع میں کہا کہ to convert adversity into an opportunity, this would be the right time to do it. This is the right time to actually evolve a conversation. دیکھیے دنیا میں جو دستور ہیں اس موقع پہ لوگ جو ہیں وہ مضامین مقالے لکھ کر سامنے آ جائیں گے. سابق حکمران جو ہیں یا سیاستدان جو ہیں وہ لکھنے پڑھنے کا کام. تو مجھے تو ایسا نظر نہیں آیا کہ جو بڑی پارٹیاں یا ایون چھوٹی پارٹیوں میں سے بھی کسی نے ایسا کام کیا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے سینٹ میں اس کام کا بیڑا اٹھایا ان کو پارٹیوں کے اندر سائیڈ لائن کیا گیا, ان کو پارٹیوں سے نکال دیا گیا, ان کو پارٹیوں میں خاموش کر دیا گیا. متاسفانہ ہمارے پاکستان کے سینٹ میں بڑے قیمتی لوگ جو ہیں اس زمانے میں رہے ہیں. خٹک صاحب بشمول خٹک صاحب, فرت اللہ بابر صاحب, رضا ربانی صاحب, یہ لوگ جو ہیں جو کہ نہ صرف ان کی جدوجہد ہے بلکہ سوچنے سمجھنے والا دماغ اور لکھنے پڑھنے والا دماغ رکھتے ہیں. ان لوگوں سے استفادہ نہیں کیا گیا پارٹیوں نے. تو پھر جیسا مال ان کے پاس اسٹاک میں دستیاب ہے وہ پروڈکٹ تو اسی طرح کا آئے گا. So if I may interject here, I think آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. جو اپوزیشن باہر بیٹھی ہوئی ہے اس کو بات کرنا پڑے گی, اس کو ہیوی لفٹنگ کرنا پڑے گی, اس کو کوسچن کو فریم پہلے کرنا پڑے گا, پھر اس کو لیڈ کرنا پڑے گا. سو ٹیکنگ اٹ بیک ٹو خٹک صاحب, خٹک صاحب جو آخری 2 کوسچنس ہیں میں آپ سے شروع کر دیتی ہوں اور پھر انہی 2 کوسچنس کے ارد گرد ویل ٹرائی ٹو ریپ اٹ اپ. یہ جو بحث چھڑ گئی ہے, یہ اتنی عجیب و غریب بحث ہے. اس میں جو سب سے مضحکہ خیز جو نقطہ سامنے آتا ہے بار بار وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ, چند لوگ, خاص طور پہ خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تقی صاحب نے کہا ٹیکنیکلی ان کا استحقاق ہے بائی ٹریڈیشن, not by law, not by constitution, because the whole thing is unlawful, right? یعنی ایک ڈائریکٹوریٹ ہے جس کا کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے, اس کے بارے میں افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ رولز آف بزنس چینج ہو چکے. You know, setting all of that aside, the basic thing is کہ جو چیز ویسے ہی کسی قانون کے پرائے میں نہیں ہے, جس اجتہے کو آپ لوگوں نے باندھنے کی کوشش کی as parliamentarians and senators, اس کا ہیڈ تعینات کرنے یا پوسٹ آؤٹ کرنے کے بارے میں جو آج خان صاحب کی سپورٹ بیس ہے وہ اس کو پیرائے میں ڈسکس کریے سول سپریمیسی کے. اس پہ ذرا آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. اور اس کے بعد ہم اس ایکیڈیمک بحث کو تھوڑا سا ختم کر کے and we are going to try and make some political points as to what do we see happening next. Legal situation یا
constitutional legislative position ہم ڈسکس کر چکے ہوں گے, and then we'll just come to the totally the کہ اچھا اب ہوگا کیا, what do we think is going to happen. So first, is this, how do you see this when people pose this as a question of civil supremacy? دیکھیے And very sincerely, some people, خان صاحب کے ایکچولی کچھ سپورٹرز نہیں بھی ہیں, ان کے اپوننٹس ہیں, وہ بھی چند لوگ یہی بحث کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر الٹیمیٹلی چاہے تم اس شخص کو ڈیموکریٹ نہ سمجھو, تم اس کو مینڈیٹ لے کر آنے والا نہ سمجھو, لیکن آج اگر یہ جیت جاتا ہے تو ہماری جو لمبی سول سپریمیسی کی جنگ ہے اس میں یہ جیتے گا. I don't know, it's too mixed up. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, مجھے ان لوگوں کی نیت پر کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات یعنی ایک طرح سے مخلصانہ طور پہ کر رہے ہیں, لیکن میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیکھنے کی ضرورت ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کے پاس حکمرانی کے دو ٹریڈیشنز ہیں. ایک ٹریڈیشن ہے سلطنت کی, مغل سلطنت تھی, امپائر. دوسری ہے کالونیل جو اسٹیٹ ہے. یہ دو ٹریڈیشنز ہمارے ہاں چل رہی ہیں. یا اگر مغل سلطنت ایگزیکٹلی نہیں ہے تو راجواڑوں کی جو راجا ہوتے تھے, جو نواب ہوتے تھے, ایک طرح سے ایک ڈسپوٹک, ایک فیوڈل ڈسپوٹزم وہ تھا. اور دوسرا پھر کالونیل سپریمیسی, جو کالونیل وائسرائے کا رول تھا. اس میں دونوں دیکھیں نا, میں نے ایک دو مرتبہ سیمینارز میں یہاں اسلام آباد میں, دوسری جگہ کراچی میں نے یہ مسئلہ اٹھایا. دیکھیں نا, ہم اپنی قومی ترانے میں کہتے ہیں کہ قوم ملک سلطنت. اب یہ سلطنت کو لوگ لٹرلی سلطنت لے لیتے ہیں, اور یعنی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ریپبلک ہیں, وفاقی جمہوریت ہیں, اور عوام کے سامنے جو یہ ملک کے مالک جو ہیں وہ عوام ہیں, اور پارلیمنٹ ہے, اور جو ان کے سامنے جواب دہ ہیں سارے لوگ, یہ ہم بھول جاتے ہیں. تو اب دیکھیں نا, اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہر محکمہ ہے, یہ تو ڈائریکٹوریٹ تھا, ڈائریکٹوریٹ ڈیفینس جو تھا وہ ڈپارٹمنٹ ہے, اور یہ ڈائریکٹوریٹ ہے, یعنی ضمنی اس کا شعبہ ہے, ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کا ایک شعبہ ہے ڈائریکٹوریٹ. لیکن وہ اپنی جگہ وہ خود کو ریاست کہنے لگتے ہیں. یہ مسئلہ یہاں سے پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, 2014 میں اس میں بھی تھا جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اور ہم نے نیشنل ایکشن پلان منظور کیا, جس کے اندر سارے سیاسی پارٹیاں تھیں, حکومت تھی, اپوزیشن تھی, فوجی قیادت تھی, سب نے کہا 20 نقطے منظور کیے. اس میں ایک نقطہ تھا ناکٹا, جو کاؤنٹر ٹیررزم کی اتھارٹی بنی نیشنل لیول پہ, نیشنل کا اتھارٹی. اس کے لیے کہا گیا کہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے ایک کوآرڈینیشن کے درمیان ناکٹا کے پلیٹ فارم سے ہوگی, جس کا چیئرمین یا جس کا ڈائریکٹر جو ہے وہ پولیس کا ایک سینئر افسر ہوگا. وہ ناکٹا بن گیا, لیکن ناکٹا ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا, وہ میٹیریلائز نہیں ہو سکا, اس لیے کہ یہ جو خصوصاً ISI اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے اس کو قبول کرے ایک اس کے طور پہ, کہ یعنی اس کی ان کو یہ برا لگا کہ ان کے نیچے ایک طرح سے وہ کام کرنا. یہ نیچے اوپر کی بات تو نہیں, یہ تو سب سرکاری محکموں کو سرکاری محکمے ہی ہونا چاہیے, جو کام ہے ان کا قانون کی وجہ سے وہی کرنا چاہیے. ان کا بھی احترام ہوگا, ملک کا بھی ہوگا, اور ان کے رشتے ملک سے, حکومت سے, ریاست سے ٹھیک رہیں گے. لیکن یہ نہیں ہوا تھا ہمارے یہاں, بدقسمتی سے. وہ امپائر والی بات ہے, اور قانون جو ہے وہ امپائرز کو توڑتا ہے, قانون محکموں کی بات کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں قانون کی حکمرانی ماننی ہوگی, اور قانون کی حکمرانی قبول کرنی ہوگی. سویلین سپریمیسی کی بات دیکھیں نا, وہ ذرا مشکل یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہے اس مسئلے پہ, کیونکہ خصوصاً 2018 کے الیکشن کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی, کوئی یعنی جس جیسے, اور یہ پتہ بالکل ایک کھلی حقیقت ہے کہ وہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی, انتخابی ڈاکہ پڑا, اور اس کے لیے کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا گیا. اور اس کے بعد پھر اچانک آپ کو ایک آدمی کی تعیناتی پہ آپ کو اختلاف پیدا ہو, تو آپ نے کہا ہم سول سپریمیسی کے حامی ہو گئے ہیں کل رات کے بعد سے. تو اس طرح نہیں, آپ کنسسٹنٹلی آپ کو ایک اسٹینڈ لینا ہوگا, آپ کو آئین کی باقی چیزوں پر بھی کھڑے ہونا ہوگا. نیب کے بارے میں دوسرے قانون سازی ہے, یہ ابھی جو میڈیا کے بارے میں کالا قانون بنا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو سول سپریمیسی کا اور جمہوری آزادیوں کے لیے کچھ ظاہر کرنی ہوگی. تو ایک کنسسٹنسی میرے خیال میں ہونی چاہیے. ہمیں دیکھیں نا, سیاست کوئی قبائلی دشمنی نہیں ہے, ہم کسی کے ساتھ اس طرح کی دشمنی کے قائل نہیں ہیں کہ فلاں ہے یا فلاں پارٹی ہے وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے یا ہم اس کے مخالف تھے یا مخالف ہیں. تو یہ اگر ٹھیک بات کہیں سے بھی آ جاتی ہے تو ہم اس کو
मान लेंगे, बल्कि उसका यानी एक तरह से कबूल कर लेंगे, लेकिन ये कि उसके लिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत है और थोड़ा सा एक स्टैंड लेने की जरूरत है, ताकि एक ट्रांसफर के बारे में नहीं, बहुत सारे सब चीजों के बारे में फिर आपको एक थोड़ा सा स्टैंड लेना होगा, तो फिर हम मान लेंगे। और सिविलियन सुप्रीमेसी की बिल्कुल जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे खिते के हालात हैं और दुनिया के हालात हैं, खुसूसन चीन और अमेरिका के दरमियान जो नई कशमकश बन रही है हमारे खिते में, और जिसके आसार हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान में भी जंग बंद नहीं हुई और यहाँ भी। और दिलचस्प बात यह है कि इस महकमे में जिसमें एक जनरल साहब की ट्रांसफर या पोस्टिंग की बात हो रही है, तो दोनों तरफ कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम उसको यहाँ करना चाहते हैं ताकि वो अफगानिस्तान पर नजर रखे, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पेशावर कोर कमांडर इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान पर नजर रखे। भाई अफगानिस्तान आपका सूबा तो नहीं है, आप कोई और बात भी करें, आप अपने अंदरूनी निजाम के और कानून और आइन के मुताबिक बात करें। सिर्फ अफगानिस्तान का फातेह होना हर शख्स करना चाहता है, ये 1980 से ये बातें चली आ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा था, आपको पता, आपको याद होगा जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बारे में क्या कहा जाता था। उनके जो बायोग्राफर थे ब्रिगेडियर यूसुफ ने लिखा था कि उनका महबूब जुमला, फेवरेट जुमला ये था कि काबुल मस्ट बर्न। और ये चीज अब तक अफगानों को भूली नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक बातें। तो इन चीजों में हमें पढ़ने के बजाय हमारे लोगों को अपने दायरे के अंदर आना चाहिए, वापस आना चाहिए, और जो हमारा अपना काम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। Thank you so much, Khatak Saib. I'm going to try and wrap it up. I believe शायद तकी साहब को भी मुझे लग रहा है कि कोई कॉल आ रही है। तकी साहब, आप लास्ट क्वेश्चन एड्रेस कर पाएंगे कि बहुत ही लाइक शॉर्टली, क्योंकि हमें तफसील से तो खटक साहब ने बिल्कुल समझा दिया, लेकिन is what Imran Khan doing or his struggle or his fight or his intransigence, whatever you may call it, is that a bait for civilian supremacy? Simply, I have a lot to say about it, but obviously I'm not going to, because आप लोग अच्छा। और दूसरा, I really shortly want to hear कि ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है, तो what do you think is going to happen next, Dr. Saab? And again, we will come back to Khatak Saab and we'll end it there. कि ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस में सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि ये सिविल सुप्रीमेसी की जो बात इस वक्त करी जा रही है, वो दुरुस्त है, गलत है, नहीं है? What is going to happen next? And then Khatak Saab on what is going to happen next, please. And then we will thank you for your precious time. जी, मुझे इजाज़त लेनी है, तो क्विकली गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है कि हम उसूलन तो सिविल सुप्रीमेसी के अलमबरदार भी हैं और उसके हक में बात भी करेंगे और जद्दोजहद भी करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस है, इवेंट नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है कि रात को जो है वो, जैसे खट्टर साहब ने कहा कि वो जागे और उनको ख्याल आ गया कि अब सुबह से उठ के, अगर वो वेल इंटेंशनड है तो एक इस तरीके से हो सकता है कि सियासी मुखालिफिन के ऊपर जो उन्होंने सियासी केसेस बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ तरीके के प्रोसिक्यूशन है, इस तरह की कोई गुडविल जेस्चर जो है अगर उसका वो इजहार होता तो कुछ प्रोसेस जो है वो नजर आना शुरू हो जाता। ऐसा नहीं है। आई कॉल इट अ लवर स्टिफ रियली। ये दो महबूबीन के दरमियान जो है वो मसला पैदा हो गया और उसके बाद वो एक दूसरे से मुश्तो गिरबान होते नजर आ रहे हैं, लेकिन चॉइसेस दोनों के पास कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए, अगर ये सन 93, 97, 99 में अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो अभी तक सारा मामला लपेट कर वजीर आजम को घर भेज दिया गया होता, कोई काकड़ फार्मूला या इस किस्म की कोई चीज जो है वो आ गई होती। वो है नहीं उनके पास। उनको डर ये है कि जो पंजाब में मकबूल पार्टी है वो मियां नवाज शरीफ की है, उस पार्टी को वो तोड़ नहीं सके। खटक साहब ने एक और प्रोग्राम में इसके ऊपर बड़ा मुफस्सल तबसरा किया था कि क्यों नहीं तोड़ सके। जिन के तबकाती मफादात हैं, फौज एक इक्तिसादी इकोनॉमिक क्लास के तौर पे फंक्शन कर रही है और इस किस्म का मसला उनको इमरान खान से नहीं है, नवाज शरीफ से अलबत्ता उनको ये मसला है। तो और नवाज शरीफ ने अपनी पोजीशन में, चाहे वो ज्यादा न बोले हों, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने अपनी पोजीशन में कोई तब्दीली जो है उसका इजहार नहीं किया। वो फौज के बारे में
ان کے خیالات میں بڑی کلیئرٹی ہے. تو میرے خیال میں فوج کے پاس کوئی امیڈیٹ متبادل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ متبادل پیدا نہیں کر سکتے, بنا لیں گے. Are you moving to the question of what is next? Is that what Yes, you're that's addressing? right. Okay. Right. So this is what is next. کہ وہ کوئی پروسیس اس قسم کا جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں یا عمران کو وہ ٹیم کر لیں یا اس کی ایک آلٹرنیٹیو جو ہے وہ تیار کر لیا جائے. میرے خیال میں وہ ابھی اس وقت آمادہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ حکومت, اگر الیکشن ہو جائے تو جنرل اسیسمنٹ یہی ہے, میرا بھی یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پلورلٹی تو لے گی اگر میجورٹی نہیں بھی لے. تو اس وجہ سے فوج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑے ٹھنڈے طریقے سے اس ساری چیز کو ڈیل کر رہے ہیں, ورنہ ابھی تک تو جو ہے وہ لائن کٹ گئی ہوتی, تو وہ نہیں ہوا. So that kind of tells you. دوسری یہ کہ جنرل باجوہ صاحب کی جو 1 سال کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہوگی. جنرل فیض صاحب کی جو آرمی چیف بننے کی بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہوگی. دیکھیے آرمی چیف جنرلی جو ہیں وہ شیڈوز میں سے آتے ہیں, ان نون کموڈیٹیز ان the sense that the civilians don't know a whole lot about them. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ معلوم کموڈیٹی. جنرل کیانی ایکسیپشن تھے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور وہ ان کا بھی ایک اپنا ذاتی بیہیویئر اس قسم کا تھا کہ وہ بڑے ریٹیسنٹ ریسٹرینڈ آدمی تھے. اختلاف اپنی جگہ پر, مگر جس طرح پرسنلی وہ کنڈکٹ کرتے رہے, حالانکہ وہ بھی سویلین سے ملاقاتیں, لیکن یہ جو ان یور فیس قسم کی حرکتیں جنرل فیض صاحب نے فرمائی ہیں اور جنرل باجوہ نے بھی, دیکھیے 30-35 سال میں تو مجھے بھی یاد نہیں کہ کسی آرمی چیف کو اس قسم کی گالیاں پڑی ہوں جیسی جنرل باجوہ کو پڑی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. وہ آرمی چیف جو کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے, ان کے بارے میں بات ہوتی ہے جی. تو یہ تو انہوں نے اپنے زور بازو سے یہ سعادت حاصل کی ہے جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں. تو میرا خیال میں کہ یہ تو دونوں جو ہیں وہ فار فیوچر. تو آرمی جو ہے وہ کسی قسم کا, دیکھیے 2008 میں بھی جو ٹرانزیشن آیا اس وقت بھی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے کچھ ایسا ہی ماحول تھا, گالیاں بھی پڑ رہی تھی, ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ وردی پہن کے شہری علاقوں میں نہ جائیں, تو ایک اسٹیپ بیک لینے کی کوشش کریں گے. اس کے خط و خال کیا ہوں گے وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ, لیکن ان کے پاس کوئی زیادہ آپشنز ہیں نہیں. یہ موجودہ زمانہ مارشل لا وغیرہ کا ہے نہیں. دنیا میں جو ماحول ہے, دیکھیے افغانستان میں جو معاملہ ہوا, انہوں نے جو کچھ واردات وہاں کی, اس کے بعد ان کو انٹیلیجنس چیفز کی کانفرنس بلانی پڑی. یعنی کوئی ترقی و تعمیر کی نہیں, وہ انٹیلیجنس چیف کوئی گڈ ول کے لیے تو نہیں آئے, وہ اپنے مطلب سے آئے کہ ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرہ یہاں سے ایمنیٹ کرتا ہے. تو یہ مسائل جو ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں. میرے خیال میں فوج کے لیے مناسب یہی ہوگا کہ وہ واقعی ایک سٹیپ پیچھے لیں اور سویلینز کو دوبارہ موقع دیں, اور اپنی ٹرمز پہ نہیں, سویلینز کی ٹرمز پہ. تو آگے جانے کا رستہ تو ایسا ہی ہے اور کچھ اسی قسم کا نظر آئے گا. Thank you so much, Dr. Saab. Do you want to leave or do you want me to just take the last question from Khatak Saab? اگر میں اجازت لے لوں تو بہت شکریہ, بہت شکریہ. Thank you. نہیں. Thank you so very much. We're going to end it anyway, but I will put this question to Khatak Saab. Thank you so much for your time, Dr. Saab. My pleasure. بہت شکریہ. اللہ حافظ. Bye. خٹک صاحب, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ واٹ از نیکسٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ a step back is going to or should happen, right, from the army. اس کی انہوں نے وجوہات بتا دی اپنی. آپ کیا کہتے ہیں کہ what is next? You know, do you agree with him or do you have a different point of view or what? And then we'll kind of try to wrap it up. جی, میری گزارش یہ ہے کہ دونوں جو طرفین ہیں ان میں ایسے دم نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی اپنا حل مسلط کر سکتے ہیں. اگر وہ مسلط کر سکتے تھے تو کر چکے ہوتے, کیونکہ 3 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے. اٹس ٹو لانگ اے ٹائم فار اینی فار بوتھ سائڈس. تو وہ دونوں نے میرا خیال ہے بوتھ آف دیم انہوں نے اتنا کھایا جو چھپا نہیں سکتے تھے, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں. دیکھیں نا, اگر عمران خان واقعی سول سپریمیسی والی بات کر رہے ہوتے تو وہ پارلیمنٹ چلے جاتے, سیاسی پارٹیوں کو آؤٹ ریچ کرتے
اور دوسری بات یہ کہ وہ دیکھیں نا یہ بھی مارشل لا نہیں ہے لیکن ان اناؤنس مارشل لا تو ہے نا, وہ اس ان اناؤنس مارشل لا کو ختم کرنے کا راستہ بتاتے تو لوگ کہتے کہ ہاں وہ یعنی واقعی سول سپریمیسی کی طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں نا جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف کو کے امکانات تھے 2014 میں, پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس میں محور جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, پارلیمنٹ کو گھاس نہیں ڈالتے, تو وہ تو ہے نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں فریقوں میں اس دم نہیں, بہت مشکل ہے کہ کہا جائے کہ کیا ہوگا, اس لیے کہ لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اس میں صداقت ہے کہ جو افراد ایک طرح سے تنازع میں پڑ گئے ہیں یہ بہت مشکل ہوگا. دیکھیں نا عمران خان نے ایسے دکھایا ہے کہ وہ یعنی ایک جنرل کے بغیر وہ نہ حکومت چلا سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں نا عدلیہ میں بھی وہ جنرل یعنی ججوں میں بھی وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے تاکہ اگلے انتخابات میں نہ ہو. جرنیلوں میں بھی وہ اپنا من پسند جنرل لائیں گے, فلاں ہوگا فلاں نہیں ہوگا. تو اس طرح تو ریاستیں نہیں چلتی نا, یہ آپ یعنی الیکشن کمشنر نہیں ہوگا, کمشنر نہیں ہوگا, پولیس والا فلاں ہوگا, یہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا ہوگا, لیکن دونوں فریقین میں دم خم مجھے نظر نہیں آتا. بہت بہت شکریہ خٹک صاحب آپ کے ٹائم کا. آئی نو اٹس لیٹ ایٹ یور اینڈ ایز ویل. ناظرین کے سامنے تھوڑا سا اس کا ریپ اپ کر دیتی ہوں کہ آپ کو ہسٹری بھی بتائی, آپ کو لیجسلیٹو پرسپیکٹو بھی بتایا کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آئی ایس آئی ہے ایگزیکٹو آرڈر سے بنی تھی. سپریم کورٹ ایگزیکٹو آرڈر کو اپنے پریسیڈنٹس میں بتا چکا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے جب تک کہ اس کے نیچے لیجسلیشن نہ ہو. لیکن لیجسلیشن کو ریزسٹ کیا گیا, سینٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. تو آج بھی جو آئی ایس آئی ہے وہ کسی بھی دائرۂ قانون کے نیچے نہیں ہے, اور ہمارے نزدیک اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈسکس کرنا اس لیے بیکار ہے کہ وہ کسی لیگل فریم ورک کے اندر ہے ہی نہیں. دوسری بات پھر سول سپریمیسی پہ آپ نے سن لیا کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں, جو یہ تنازع کھڑا ہے, کیا یہ سول ملٹری کا کھینچ اور رسا کھچائی ہے یا یہ کچھ اور ہے, وہ بھی آپ نے سن لیا. اور آخری بات کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تقی صاحب کا تھوڑا سا ایک زیادہ وہ تھا ڈیسائسو کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے, وہ آپ نے سن لیا. خٹک صاحب is not betting on anything right now, کیونکہ خٹک صاحب کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کچھ ہونا ہوتا, مطلب اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی ایک ڈسٹنکٹ موٹی چیز ہوتی تو اب تک کچھ نہ کچھ تو ہو چکا ہوتا, اور یہ 14 دن سے بات کھینچ رہی ہے. سو آئی تھنک خٹک صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, if I'm not wrong, کہ دونوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے اور دونوں کے ہاتھ میں شاید کچھ نہیں ہے, اور وہ تناؤ اس لیے چل رہا ہے. ورنہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آرمی چیف جو ہے 2 ہفتے ہیمن ہو کے بیٹھا رہے اور empire does not strike back. Am I right? بالکل. Okay. So thank you so much for your time. I will end it here. And inshallah we will I think continue this conversation. لگتا نہیں ہے کہ یہ آج ختم ہو جائے گا, کچھ لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر چلے گا, تو ہم بات چیت کرتے چلیں گے. ہمارے آڈینسز کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو خٹک صاحب. خدا حافظ. خدا حافظ.